न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी फौजिया शेयर कर रही है। फौजिया कहती हैं, मैं हज़ारा की रहने वाली हूँ, तख्त हज़ारा की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 16 बरस पहले की बात है। जब मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ पर तख्त हज़ारा में शिफ्ट हुई। यहाँ पर मेरा अलग घर था, यानी मैंने अपने शौहर के साथ ही वहाँ पर रहना था, क्योंकि मेरी दो जो नंदें थी उनकी शादी हुई थी और सास ससुर नहीं थे, और एक जेठ थे जो कराची में होते थे। तो ये घर बिल्कुल अकेला था। मट्टी का आधा हिस्सा मट्टी का था और आधा हिस्सा उस घर का, जैसे सीमेंट का पक्का घर होता है वैसे था। अब उस घर का जो मट्टी वाला हिस्सा था वहां पर भी 2 अदद कमरे थे और बकायदा एक सेहन भी था जिसमें घने घने दरख्त भी लगे हुए थे। और उस घर का अगला हिस्सा जो था वो नया बनाया गया था, जो सीमेंट का था। सफाई करते करते जब उस घर में मैंने काम शाम शुरू किए तो एक दफ़ा मैं उन हिस्सों की सफाई कर रही थी जो कच्चे मट्टी वाले हिस्से थे। वहां पर मैंने एक सेहन के दरख्तों के नीचे कोने में एक दरवाज़ा देखा। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि दरवाज़ा है या क्या है। छोटा सा जैसे खिड़की नुमा दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर एक ताला भी लगा हुआ था। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ। मेरे ज़हन में था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि घर के जितने भी लॉक हैं, ताले हैं, उनकी चाबियाँ जो हैं वो फलां कमरे के अंदर रखी होती हैं। मैं वहाँ पर गई। मैंने वहाँ से वो पूरा एक बॉक्स था चाबियों का, वो उठाया, उसमें से ढूंढने लगी। मुझे एक बहुत पुरानी काले रंग की चाबी मिली। वो चाबी लेकर मैं उस ताले के पास गई, उस दरवाजे के पास गई। जो ही मैंने कोशिश की, पहले तो वो चाबी से खुल नहीं रहा था। 3-4 बार कोशिश की, वो ताला खुल गया। जैसे मैंने वो ताला खोला, मैंने कुंडी खोलकर दरवाज़ा खोला तो दूसरी जानिब जो मंजर मैंने देखा वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। उस घर की दूसरी जानिब जहाँ पर वो छोटी सी खिड़की नुमा दरवाज़ा खुला, वहाँ पर कब्रिस्तान था। इतना भयानक वो मंजर मुझे लगा। शिक्कर दोपहर थी, पूरे सहन में धूप थी। मैं दरख्तों के नीचे खड़ी थी। जो ही वो दरवाज़ा खुला, उधर से एक बहुत तेज हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ। ढेर सारी कब्रें थी और वहां पर 5-6 स्टेप भी बने हुए थे, जैसे सीढ़ियां उतर कर नीचे जाते हैं। उस तरफ एक बहुत बड़ा घना दरख्त भी था जो बिल्कुल उस दरवाजे के सामने ही था। मेरे तो पूरे जिस्म में एक जैसे करंट सा लगा कि ये सब क्या है। मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि इस घर की बैक साइड पर एक कब्रिस्तान भी है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी मैंने ताला नहीं लगाया था, सिर्फ दरवाज़ा बंद किया था। अभी मैं उस कमरे से बाहर भी नहीं निकली, यानी वो दरख्तों वाली साइड से होकर मैं कमरे में गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक हो रही है। ये मेरा वहम नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, और हो भी उस कब्रिस्तान वाले दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझे खौफ आने लग गया कि इस तरफ तो मैंने किसी को भी नहीं देखा, भला कौन हो सकता है। मैं दरवाजे के करीब गई तो मैंने पूछा, बाहर कौन है? तो मुझे एक ज़ईफ़ सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बूढ़ी औरत है, और वो कहती है, दरवाज़ा खोलो, मुझे बड़ी सख्त प्यास लगी है। अब मैंने पहले सोचा कि मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं, मैं क्या करूं। मैंने से कहा कि अच्छा मैं पानी लाती हूँ। मैं पानी लाने के लिए किचन में गई। मैंने ग्लास भी भर लिया पानी का, लेकिन अभी भी वो एक खौफ सा मेरे जहन पर था कि दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं, क्या करूं। तभी एकदम से दरवाज़ा खोलते खोलते, अभी मैं दरवाज़ा खोलने ही लगी थी तो घर का जो मेन डोर था वहां पर दस्तक हुई। अब मैंने वो ग्लास वहीं पर रखा और भागी भागी उस तरफ गई तो क्या देखती हूँ कि मेरी बड़ी नंद थी। वो अंदर आई। मुझे ऐसे परेशान देखकर वो भी घबरा गई कि क्या हुआ तुम्हें। मैंने उन्हें बताया, बुलाया, पहले अंदर बिठाया, उन्हें फिर सारा कुछ बताना शुरू किया। उन्हें मैंने कहा कि इस तरह से मैंने तो आज पहली बार वो दरवाज़ा देखा है जो कब्रिस्तान की तरफ खुलता है,
اور ابھی وہاں سے کوئی عورت میرے سے پانی مانگ رہی تھی. اس نے مجھے یہ کہا کہ تم نے کہیں پانی دے تو نہیں دیا. میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں نے پانی تو نہیں دیا، پانی تو گلاس بھرا ہوا وہیں پڑا ہے. کہتی جلدی سے وہ پانی اٹھا کر لے آؤ. میں بھاگی بھاگی گئی، گلاس اٹھایا، گلاس خالی تھا. میں بہت ڈر گئی، زمین پر بھی پانی نہیں گرا، نہ ہی وہ قبرستان والا دروازہ کھلا تھا. پانی کہاں گیا؟ میں آئی، میں نے اسے کہا کہ پانی تو نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، زمین پر بھی نہیں گرا. اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگی تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم نے یہ دروازہ کھولا ہے. تمہارے شوہر کو چاہیے تھا کہ وہ تمہیں فوراً بتا دیتا. قبرستان والا وہ جو حصہ ہے وہ بہت آسیب زدہ ہے، وہ ہمارا ہی حصہ تھا. لیکن پہلے وہاں سے قبرستان کافی دور تھا. جب ہم لوگوں کا یہاں پر یہ گھر ہم نے بنانا شروع کیا تھا تو پہلے مٹی کا ہی گھر تھا. تو وہاں پر بھی ایک درخت تھا جو بالکل اس دروازے کے سامنے ہے. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اس حصے کو ہم لوگ ایسے ہی خالی چھوڑ دیں گے، یہاں پر گھر کا حصہ نہیں بناتے کیونکہ قبریں بھی دور تھیں. پھر کسی نے ہمیں منع کیا کہ اس حصے کو اس حدود تک خالی چھوڑ دو. پھر وہاں پر بھی قبریں بننے لگ گئی. وہ جو درخت ہے وہ بہت آسیب زدہ ہے. وہاں پر ایک بوڑھی چڑیل رہتی ہے اور وہ اکثر ایسے ہی آوازیں دیتی ہے. کبھی کبھی یہ پہلے بھی آوازیں دیتی تھی. پھر ہم لوگوں نے دم کروا کے یہاں پر یہ تالا لگا دیا تھا. تم نے بنا سوچے سمجھے وہ تالا کھول دیا. اسی لیے وہ پھر سے آئی ہے اور پانی مانگ رہی تھی، اور یہ پانی وہی پی کر گئی ہے. میں نے کہا کہ میں نے تو دروازہ کھولا بھی نہیں، پھر وہ پانی کیسے پی سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس کا گزر بسر اس پورے حصے میں ہے، یہ جو کچا حصہ ہے، اسی لیے اس کو ہم نے دوبارہ گرایا نہیں اور آگے پکا گھر بنا لیا. کوشش کرو کہ تم اس کچے حصے میں دوبارہ نہیں جانا اور غلطی سے بھی قبرستان والا وہ دروازہ نہیں کھولنا. وہ شام تک رکی. شام کو میرے ہسبینڈ بھی آئے، انہوں نے بھی ساری باتیں بتائی. میں تو بہت خوفزدہ ہوگی کہ مجھے تو پہلے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر یہ سب بھی ہو سکتا تھا میرے ساتھ. اسی طرح 2-3 دن گزر گئے، سب کچھ نارمل تھا. ایک دوپہر کی بات ہے، میں ابھی گھر کے باقی کام کاج کر رہی تھی. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قبرستان والا دروازہ بہت زور زور سے ہل رہا ہے، کیونکہ وہ لکڑی کا دروازہ تھا اور جب وہ ہلتا تھا تو باقاعدہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ تالا بھی ساتھ ٹکرا رہا ہے. میں نے وہیں سے جھانک کر دیکھنا چاہا تو کیا دیکھتی ہوں، ایک آدمی، ایک شخص ہے جس طرح سے اس نے گاؤں کا لباس پہنا ہے، تہمت باندھی ہوئی ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے اور لباس اس کا بہت میلا کچیلا ہے، جیسے اس دروازے کے پاس کھڑا ہے. تو میں اس کو دیکھ کے نا ایک دم ڈر گئی اور میں نے پوچھا کہ کون ہے آپ؟ ابھی میں نے یہ پوچھا ہی ہے تو جیسے وہ اسی دروازے کے پاس سے غائب ہو گیا. اب میں بہت ڈرنے لگ گئی. میں جلدی سے ہم لوگوں کے گھر کے جو سامنے والی تھی ان کی طرف چلی گئی. ان کو بھی میں نے جا کر بتائی ساری بات. میرے ہسبینڈ کی کزن ہی تھی. انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج شام کو دوبارہ سے بلا کر، وہاں پر ایک بزرگ ہیں تو دوبارہ سے یہ تالا دم کروانا پڑے گا، نہیں تو یہ جنات تمہیں ایسے ہی تنگ کریں گے. اس درخت کے اوپر بہت زیادہ آسیب ہے، اسی وجہ سے اس گھر کا وہ حصہ بھی آسیب زدہ ہے. اکثر وہاں سے آوازیں آتی ہیں اور اکثر ابھی تمہاری شادی نہیں بھی ہوئی تھی تو جب تمہاری نندیں بھی یہاں پہ رہتی تھی، جب ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کو بھی ایسے ہی اکثر ایک مرد اسی لباس میں نظر آتا تھا. وہ کہتا کسی سے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اکثر اپنا آپ ظاہر کر جاتا تھا. کبھی پاس سے گزر جاتا تھا، کبھی جس طرح سے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا بھی نظر آتا تھا. تم نے وہ دم کیا ہوا تالا کھول دیا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بعد میں اتنی خوفزدہ رہنے لگ گئی. میرے ہسبینڈ جب شام کو آئے، وہ اگلے دن ان عامل صاحب کو لے کر آئے، جو بھی بزرگ تھے وہ دوبارہ آئے. انہوں نے کہا کہ یہ ہم کلام ہوئی ہے، اس نے باقاعدہ ان سے بات چیت کی ہے، اس لیے وہ بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے بھی بالکل نئی نویلی دلہن، تو جنات نئی نویلی دلہن پر بھی بہت زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں. پھر انہوں نے وہ تالا دم کر کے دوبارہ لگا دیا اور سختی سے منع کیا چاہے کچھ بھی ہو جائے تالا نہیں کھولنا. اسی طرح سے 5-6 دن مزید گزر گئے. میں اپنے گھر سے بھی جا کر ایک بار ہو آئی. مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی میں بیمار بھی نہیں ہوئی. ہم لوگ ایک رات 8 بجے کا ٹائم ہے، کھانا کھا رہے تھے تو میرے ہسبینڈ کے کزن آئے. انہیں کوئی بہت ضروری کام تھا تو میرے ہسبینڈ کو ساتھ لے کر چلے گئے. اب میں اکیلی تھی لیکن میرے ذہن میں یہ ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ تالا دم کر کے رکھے تھے. میں نے برتن وغیرہ سمیٹے. گرمیوں کا موسم تھا، میں باہر چارپائی پر صحن میں لیٹی ہوئی تھی. ایک دم سے مجھے رونے کی، بین کرنے کی آوازیں آنے لگ گئی. میرے تو دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی.
ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قبرستان میں کوئی میت ہے اور اس کے آس پاس کوئی بہن کر رہا ہے۔ عورتوں کے اور مردوں کے رونے کی آوازیں مکس تھیں۔ پہلے میں اس دروازے کی جانب جانے لگی کہ اس میں سے سوراخ ہوں گے تو دیکھتی ہوں۔ پھر میں ڈر گئی کہ کہیں کوئی میرے اوپر جنات حملہ نہ کر دے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ تالا تو دم کر کے لگایا گیا ہے، اب تو تالا نہیں کھل سکتا، چلو دیکھتی ہوں۔ تبھی میں نے وہاں کسی کی لائٹ نہیں چلائی، صحن کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس دروازے کے قریب گئی، اس میں جیسے کچھ چھید ہوئے تھے، دروازے میں لکڑی کا تھا۔ اس میں سے جھانک کر جو ہی میں نے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے بہت زیادہ روشنی ہے۔ اس روشنی میں درخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے اور اس کی ٹانگیں بہت لمبی ہیں، زبان بھی بہت لمبی منہ سے نکلی ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہاتھ میں بھی کوئی لالٹین پکڑی ہوئی ہے۔ اس کے پاس وہی ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ دونوں رو رو کے بین کر کے آوازیں نکال رہے ہیں۔ کوئی میت وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اتنا ڈری، میں چیخیں مارتی وہاں سے بھاگی، ان کے گھر گئی، وہ جو سامنے والے تھے لوگوں نے مجھے سنبھالا۔ وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ بہت ڈر گئی ہے، اس کو جنات بہت تنگ کر رہے ہیں۔ جب تک میرے ہسبینڈ واپس نہیں آئے میں وہیں پر رہی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے یہاں پر نہیں رہنا۔ میری سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی جو میں نے بنا سوچے سمجھے وہ تالا کھول دیا۔ کاش اگر مجھے پتا تھا تو میں تالا کبھی بھی نہ کھولتی۔ شاید میرے ہسبینڈ کے ذہن میں تو یہ تھا ہی نہیں کہ میں اس دروازے کی جانب بھی جا سکتی۔ اس دروازے کے آگے لوگوں نے کچھ پرانی چارپائیاں کھڑی کی ہوئی تھی۔ وہ تو جب میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا، صفائیاں کی، تو ان چارپائیوں کے پیچھے وہ دروازہ مجھے نظر آیا جسے میں نے کھول دیا۔ وہاں پر شام کے بعد مجھے جنات بالکل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ باقاعدہ ایک عورت آوازیں دیتی تھی اور کبھی کبھار وہ آوازیں میرے گھر والوں کی آوازوں سے بھی ملتی تھی۔ اس کے بعد وہ آدمی اکثر دکھائی دینے لگ گیا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ انگارے جیسے جلتے ہیں، ایسے روشنی نکلتی تھی۔ 3-4 ماہ بڑے مشکل سے میں نے وہاں پر کاٹے۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ دن کا وقت ہوتا تھا تو دن میں آوازیں، رات کا وقت ہوتا تھا تو رات میں آوازیں، اور اتنی عجیب اور بھیانک ٹون میں وہ بلاتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اسی حصے میں میں نے رات کے ٹائم بھی کسی مخلوق کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ وہاں پر کیسے آئی، دروازہ تو لاک تھا۔ باقاعدہ میں نے وہاں پر اس کو چلتے پھرتے کسی عورت نما مخلوق کو دیکھا تھا، سرخ لباس میں۔ پھر میں بہت ڈرنے لگی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ کوئی دوسرا مکان دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے ایک اور گھر دیکھا۔ پہلے ہم لوگوں نے وہ گھر رینٹ پر لیا، ہم لوگوں والا جو گھر تھا وہ بند کر دیا۔ وہاں پر ہم لوگ 3-4 سال رینٹ پر رہے، پھر وہی گھر ہم لوگوں نے خرید لیا۔ وہ جو گھر تھا، جو میرے ہسبینڈ کا پہلا آبائی گھر تھا جس کے ساتھ وہ قبرستان والا حصہ تھا، اس گھر میں دوبارہ ہم لوگ گئے نہیں۔ جب سے سامان وغیرہ اٹھایا، کبھی کبھار میرے ہسبینڈ کا چکر لگتا تھا، وہ چلے جاتے تھے۔ ان کی کزنس بتاتی تھی کہ آپ لوگ گھر چھوڑ کر چلے بھی گئے ہیں، اس کے باوجود اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ باقاعدہ گھر کو جیسے کوئی استعمال کرتا ہے، آوازیں آتی ہیں، دروازے کھلنے بند ہونے کی، چارپائیاں گھسیٹنے کی، لائٹیں جلتے تک دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی میرے سسرال والے گھر کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فوزیہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اور سٹوریز اردو پر ریگولر سٹوریز آئیں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی جھر دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔